अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें तमाम ही पॉलिटिकल पार्टी सिवाय पीटीआई के उन्होंने अपनी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर भी दिया है। पीटीआई को जो पॉलिटिकल डैमेजेस हुए हैं वो अपनी जगह या उनकी पार्टी को हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये कराए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टीज के साथ जो इस तरह डैमेजेस हो रहे हैं या उनको जो डेंट लग रहे हैं, अगर हम पीपल्स पार्टी की पहले बात करें तो पीपल्स पार्टी की सियासत को, या हम ये कहें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सियासत को किसी और ने नहीं, उनके अपने वालिद ने एक इंटरव्यू के जरिए और इस किस्म के बयानात के जरिए कि वो अभी ट्रेन हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा डैमेज किया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं नून लीग की बात करूं तो नून लीग ने वो सियासत की थी 2017-2018 में, वोट को इज्जत दो, मैं नजरियाती हो गया हूं वगैरह वगैरह, लेकिन आने के बाद से कहा यह भी जाता है कि जी उनकी ज्यादतियों का अजाला है, लेकिन दूसरी तरफ जो लाडला और सिलेक्टेड प्लस के जो उनके साथ टैग लग रहे हैं वो भी एक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज है। ये पार्टी इस तरह से किस तरह से आगे सियासत करेंगी, किस तरह से निकल पाएंगी, मुल्क की सियासत में एक अच्छा और एक कंस्ट्रक्टिव रोल किस तरह से प्ले करेंगी, और दीगर बहुत सारी चीज़ें जिस पे आज हमें बात करनी है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को तो जो भी लगा या डैमेज किया जा रहा है, लेकिन ये जो लाडला और सिलेक्टेड प्लस जैसे टैग्स पीएमएलएन के साथ लग रहे हैं या नवाज शरीफ साहब के साथ लग रहे हैं, ये उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है? ये सब इलेक्शन पर हर्फ डाल रही हैं कि सियासी जमातें भी कह रही हैं, कोई कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई कहता है कोई लाडला बन गया है, कोई कहता है मुझे नुकसान हो गया है। ये चीज़ें इलेक्शन को, अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो इलेक्शन को मशकूक कर देती हैं। तो आज सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इलेक्शन पर कोई उंगली ना उठ सके, वरना इलेक्शन पर उंगली उठ गई तो फिर आगे मामला, सियासी मामला नहीं चलेंगे। ये आज सबकी जिम्मेदारी है कि ये काम ना हो। लेकिन सर, इलेक्शन पे देखा जाए तो उंगलियां तो उठ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई को तो चले भी हम साइड पे रख देते हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने पूरी कैंपेन चलाई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चलाई है, वो यही चलाई है कि वो सिलेक्टेड प्लस हैं, वो लाडला हैं, जिस तरह से उनको यहाँ पर भेजा गया, जो उनको वहाँ पे सी ऑफ किया, यहाँ पे इस्तकबाल किया, यहाँ पे रिलीफ है, तो ये पीएमएलएन की अपनी सियासत के लिए अच्छा है, बुरा है? देखिए, सियासत की बात नहीं, आज मुल्क की बात है, आज सियासी निज़ाम की बात है। मैं कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन पर किसी हवाले से सियासी जमातें तो बात करेंगी ना, इलेक्शन, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, वो तो बात करेंगी कि उनको क्यों प्रोटोकॉल मिल गया, उनको क्यों ये बात हो गई। लेकिन किसी भी अमल से अगर इलेक्शन पर उंगली उठ रही है, सियासी इल्ज़ामात को एक तरफ कर दें, ठीक है, अवाम के जहन में, और आज लोग बात कर रहे हैं, इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वरना ये इलेक्शन तो वैसे भी एक मुश्किलात का बायस ही बनेगा, लेकिन इससे इलेक्शन अगर मशकूक हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर ये इलेक्शन एक तबाही के रास्ते पर आपको ले जाएगा। क्या हम जब ये जो आपने भी कहा कि मीडिया पर भी बातें उठ रही हैं, और मीडिया पे अगर ये बातें उठती हैं तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं या पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी 2018 में भी तो ऐसे ही हुआ था। क्या आज के हाले वाले हालात वाकई एग्जैक्टली 2018 में ऐसे ही थे? तो 2018 के रिजल्ट देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ दिया? जो सियासी जमात इक़्तिदार में आई थी उसको कुछ मिला? तो अगर कोई ये कहे कि वो एक खराबी हुई थी, एक जुल्म हुआ था मुल्क के साथ, तो आज फिर हमने उसको रिपीट करना है? ये कोई अकल की बात नहीं है। सियासत इस तरह नहीं होती, मुल्क इस तरह नहीं चलते। आज सबको इक़्तिदार एक तरफ रखना पड़ेगा। आज मुल्क की बात करें। जो 16 महीने जिन्होंने इख्तियार किया वो तो कहते ही ये थे कि हमने तो सियासत नहीं रियासत बचाई, बचा ली ना। अब आगे क्या होगा? क्या रियासत बच पाई? क्या मुल्क के हालात बेहतर हो गए? सवाल तो ये है। तो अब आगे अगर हम सियासी अमल को मशकूक कर देंगे, इलेक्शन को मशकूक कर देंगे, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है। हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। मुझसे कल किसी ने पूछा, जी वो आप कहते हैं जी कि 85 के बाद इलेक्शन फेयर नहीं हुए। मैंने कहा मैं कतन ये बात नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि 47 के बाद कोई इलेक्शन मुल्क में फेयर नहीं हो पाया। 1970 आज फेयर हुआ था ना, जिसमें एक तरफ 160 और दूसरी तरफ 80। जी, उसकी फेयरनेस भी मशकूक थी। जो कुछ हुआ था वो अपनी जगह पर था। उसके बावजूद अवाम ने वोट दे दिया कि 152 वोट, सीटें एक तरफ थी, 150, 152 और 84 एक तरफ थी। उसका क्या नतीजा निकला आपके सामने है। आज जरा बड़े ठंडे दिल, बड़े ठंडे दिमाग के साथ सबको सोचना पड़ेगा
ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. کیا نواز شریف صاحب کی واپسی واقعی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ دیکھیں میں یہ اسپیکولیشن کی باتیں ہیں نا, جب وہ نہیں آ رہے تھے کہتے تھے اب ڈیل کے ذریعے باہر ہیں, جب آ گئے تو کہتے ہیں ڈیل پہ آ گئے. اب ان کو اپنے جو کنوکشنز ہیں ان کو اپیل میں ہیں. اور ذرا ہم اس بات کو بھی محسوس کر لیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف کیس مکمل طور پہ جعلی ہے, مکمل طور پہ. آپ کسی وکیل کو وہ ججمنٹس دکھا دیں, ایک میں خود جج نے کہا کہ میں نے بلیک میل ہو کے ججمنٹ دی ہے, ججمنٹ آج تک قائم ہے, 4 سال گزر گئے ہیں. ایک کیس میں سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج موجود تھا, وہ آج بھی سٹنگ جج ہے سپریم کورٹ کی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ تو اس کو, ان معاملات کو درست کرنا پہلے ہی چاہیے تھا, آپ نے دیر کر دی ہے. اس کا ادراک کب اور کیسے اور کس کو ہوا کہ یہ نواز شریف صاحب پہ کیس سارے جعلی تھے, اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے؟ ہمیں تو پہلے دن سے تھا. نہیں آپ کی تو بات اب عدالتوں کو شاید ہو جائے, اللہ کرے. اور صرف کسی یہ کو تو نہیں ہوا ہوگا نا جو ہے, نواز شریف صاحب صرف یہ نہیں ہے جو 2027 کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, جس کے ذریعے 28 جولائی والی, جس کے ذریعے حکومت توڑی گئی اور نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا. اس کی کوئی قانونی جواز ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہے؟ نہیں, کہیں کسی قانون میں لکھا ہے؟ ختم کریں ان باتوں کو, یہ تماشے نہیں چل سکتے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس کا ادراک کب, کیسے اور کس کو ہوا کہ نواز شریف صاحب کی اب واپسی ہوئی اور اب ازالہ ہو رہا ہے؟ سر یہ میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں. میاں صاحب آ گئے, ان کو کورٹ سے ابسکانڈر ڈکلیئر کیا تھا, کورٹ نے ہی بیل دیا ہے. اچھا, ابصار عالم صاحب جو کہ میاں صاحب کے بہت قریب بھی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ جا کے ان کے گٹے پکڑ کے ان کو اصرار کر کے زبردستی منتیں ترلے کر کے لے کر آئی ہے. ابصار عالم صاحب اس کا جواب دیں گے, میرے پاس کوئی ایسی آنا چاہتے تھے میاں صاحب؟ نہیں ہے, بالکل آنا چاہتے تھے. سیاست میں دوبارہ سے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں میاں صاحب. سیاست وہ کر رہے تھے, وہاں سے بھی جو ان کی کنٹریبیوشن تھی وہ کر رہے تھے. آپ سیاست سے ایک آدمی اپنے آپ کو خود ہی باہر کر سکتا ہے, اس کو زور سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تاریخ کا سبق ہے, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان ہوں. جو ذوالفقار علی بھٹو ہو, نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان ہو, بینظیر بھٹو ہوں, زرداری صاحب ہوں, جو بھی ہوں, سیاست دان کی زندگی کا فیصلہ, اس کی سیاست کا فیصلہ عوام کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. سر اس طرح جو نواز شریف صاحب ہمیشہ سے ہی مری جاتے تھے, آپ کا حلقہ ہے, آپ نے تو کہہ دیا کہ جی آپ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کریں گے, اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ سے جان لیتی ہوں. چلے پہلے بتا دیں. میں نے الیکشن میں جو آج ملک کی سیاست ہے اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. میں سیاست کو ملک کے مفاد میں نہیں سمجھتا, میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ایسی کون سی سیاست ہے جو 2018 میں نہیں تھی اب ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہی تو میں 2018 میں آپ نے 2018 میں الیکشن کانٹیسٹ ہم کیا الیکشن لڑ رہے تھے ایک خرابی کے خلاف. ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمیں تو ابھی بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اب الیکشن ہم لڑ رہے ہیں خرابی کے خلاف. بہرحال آج ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اقتدار کے لیے. ہم سب کو اقتدار چاہیے, اور الیکشن لڑا بھی اقتدار کے لیے جاتا ہے. لیکن آج ہر اصول سے ہٹ کر اگر آپ اقتدار کی کوشش کریں گے, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آج جو ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضا ہے, اور یہ ایک بڑی واضح بات ہے, آج کوئی سیاسی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. ممکن جی, اور کولیشن گورنمنٹ اچھی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ سیاست برائے اقتدار کریں گے نا, یا اقتدار برائے اقتدار کی کوشش کریں گے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. سر کولیشن گورنمنٹ میں تو جو ہے وہ عذر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی, ہم ہارڈ ڈیسیژنز نہیں لے سکے, مشکل فیصلے نہیں کر پاتے, جو کرنا چاہیں وہ نہیں کر پاتے, دیگر پارٹیز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کولیشن میرا گورنمنٹ. اس بات سے اتفاق نہیں ہے. یہ پاکستان میں ساری کولیشن گورنمنٹس رہی ہیں. کولیشن گورنمنٹ ہی بہتر فیصلے کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میں کام نہیں اس لیے کر سکا. اب آج ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے, کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو پچھلے 3 سال میں یا 2 سال میں اقتدار میں نہ رہی ہو, اس نے کچھ کیا ہے. اب جو کولیشن پارٹنرز ہیں, اگر کولیشن پارٹنر آج یہ کہے جی کہ میں تو لا تعلق ہوں اس معاملے سے, مہنگائی ہوئی ہے, میرا مہنگائی سے تعلق نہیں تھا جی, ہماری حکومت اتحادی تھے, آپ حکومت کا حصہ تھے, آپ کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, ای سی سی کی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, ہر فیصلے میں شریک تھے, تو ہر جماعت میں کا اس کا حصہ ہے. جو کچھ ہوا ہے آپ کا حصہ ہے.
آپ لاتعلقی نہیں کر مطلب سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب آج یہ عذر دیتے ہیں کہ چونکہ ہماری اکیلے کی حکومت نہیں تھی اور چونکہ ہمارے ساتھ اتحادی بھی شامل تھے تو اس لیے ہم بہتر فیصلے نہیں کر سکے، یہ عذر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. پتہ نہیں عذر انہوں نے دیا یا نہیں دیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. جو بھی عذر دے گا میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. سب حکومتیں سوائے 97 کے کولیشن گورنمنٹس تھیں، اور کولیشن گورنمنٹس ہی پاکستان میں رہیں گی. ہماری سیاست کا رخ جہاں پر چلا گیا ہے وہ کولیشن گورنمنٹ. عمران خان صاحب کی بھی کولیشن گورنمنٹ ہی تھی. ہاں ظاہر ہے وہ باپ بھی تھی تو وہ ایم کے وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ باجوہ صاحب کام نہیں، ان کا عذر اور ہے، باجوہ صاحب کام نہیں کرنے دیتے. سر ایک چیز اور وہ یہ کہ ابھی تو نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں 2/3 اکثریت دیں تاکہ ہم ملک کے بہتر فیصلے کر سکیں، معیشت کو صحیح چلا سکیں. یہ مطالبہ ان کا پھر آپ کی نظر میں جائز نہیں ہے، اور ہے کس سے ویسے؟ دیکھیں یہ تو الیکشن کا مطالبہ ہے نا، اب عوام سے مطالبہ کر رہے ہیں، بالکل جائز مطالبہ ہے اگر آپ عوام سے کر رہے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کولیشن گورنمنٹ ہوگی وہ بہتر نہیں ہوگی. میری نظر میں جو آج کی سیاست ہے ملک میں، اس میں کوئی جماعت اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکے گی. اوکے 2/3 تو بہت دور کی بات ہے. جب اکثریت نہیں ہوگی تو پھر کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. ٹھیک ہے. مری سے آپ تو الیکشن نہیں لڑ رہے، اور جب آپ نے الیکشن لڑا تھا تو آپ جیت بھی نہیں سکے تھے. کیا یہ وجہ ہے کہ الیکشن اس دفعہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں جی، میری ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. الیکشن یہ 4 تحصیلیں ہیں، مری نہیں ہے. مری ایک تحصیل ہے، کوٹی ستیاں بھی ہے، کوٹا بھی ہے اور کلر بھی ہے. میرا الیکشن کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا کہ میں آج کی جو ملک کی سیاست ہے جس طرح ہم اس کو چلا رہے ہیں، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ جب آپ الیکشن کانٹیسٹ جب آپ نہیں جیت سکے تھے تو پھر آپ کو لاہور کے ایک حلقے سے وہاں سے الیکشن وہاں سے جتوایا گیا؟ مطلب یہ جی میں نے جو الیکشن نہیں جیتا تھا اس کے حقائق بھی میں جانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی عذر پیش نہیں کیا. کیا تھا؟ کیا ریگنگ ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے میں اس شخص کو جانتا ہوں اسے ریگنگ کی ہے. اس نے مجھ سے آ کے معذرت کی. اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ پولیس سے. پولیس سے؟ جی. اس نے کہا میں آپ کا گنہگار ہوں، اس حلقے کا گنہگار ہوں، 30,000 ووٹ میں نے ریگ کیا. تو چھوڑے ان باتوں کو، میرے کوئی کس کے کہنے پہ؟ میرے کہنے پہ ان باتوں کو چھوڑے نا. میں کبھی عذر پیش نہیں کرتا. چلیں ٹھیک ہے جی. میں الیکشن ہار گیا، میں 2002 میں بھی ہار گیا تھا، وہاں بھی مجھے پتا ہے میں کیسے ہارا تھا. میں ہار گیا، میں نے 9 الیکشن لڑے، 2 ہار گیا. اس کے بعد میری جماعت نے مجھے کہا، میں نے بار بار کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں آپ لاہور سے الیکشن لڑیں گے. مجھے عدالت میں میاں صاحب نے کہا کہ آپ آج ہی جائیں اور کاغذ جمع کروائیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ لاہور کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں میری یہ پارٹی کی ضرورت ہے، آپ جائیں اور الیکشن. اور میں نے جو اپوزیشن تھی اس میں اپنا جو بھی میں کر سکتا تھا میں نے کردار ادا کیا، اور میں پارٹی کا مشکور ہوں، مجھے انہوں نے سیٹ دی، حالانکہ میری ڈیمانڈ نہیں تھی. سر الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں، بلکہ ویسی چیزیں ہیں، لیکن ذرا جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس مری میں کافی ان کا ہے، اور ڈرائیو بھی کرتے ہوئے دکھے، باتیں بھی کرتے ہوئے دکھے، مری کے مسائل پہ بھی بات کر رہے تھے، اور یہ امپریشن بھی آ رہا ہے کہ جی شاید وہ مری سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا میاں صاحب مری سے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. مری سے مراد اس حلقے سے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا حلقہ تھا. بریک سے واپس آتے ہیں اس کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے ذرا جانتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب، کیونکہ آپ نہیں لڑ رہے وہاں سے الیکشن، تو شاید نواز شریف صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑیں. کیا نواز شریف صاحب اس حلقے سے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ جی نواز شریف صاحب جیت سکتے ہیں. جی وہاں مسلم لیگ نون کی ایک طاقت ہے، تو وہ پارٹی کے روح رواں بھی ہیں، تو یقیناً الیکشن میں ایک مضبوط امیدوار ہوں گے وہاں سے. اگر آپ سے وہ مشورہ لیتے کہ میں آپ نہیں لڑ رہے تو میں یہاں سے لڑوں، آپ ان کو یہ مشورہ دیتے کہ ہاں آپ لڑ رہے ہیں؟ اس وہی مشورہ مجھ سے نہیں کریں گے، نہ ان کو ضرورت ہے. یہ پارٹی کے ٹکٹ کا فیصلہ وہ کرتے ہیں، اور اپنی سیاست کا فیصلہ وہ کرتے ہیں. آپ لندن جا کے بھی میاں صاحب سے ملے آنے سے پہلے، میاں صاحب کی واپسی سے پہلے، کیا میاں صاحب نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ جی چھوڑیں ناراضگیاں، ختم کریں، جوائن کریں، الیکشن لڑیں، ہمارے ساتھ رہیں؟ نہیں، مجھے انہوں نے نہیں کہا، کیونکہ میری ناراضگی ہے نہیں. میری آپ کوئی کیا ناراضگی، کیا کہنے پھر ان سے گئے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں سیاست سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. تو وہ آپ ان کے آنے کا، واپسی کا انتظار کر لیتے؟ نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ان سے 4 مہینے پہلے بھی بتا دیا تھا. ہماری آپس کی بات چیت ہے، یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کو اس بات سے آگاہ کر دوں. اچھا، تو اب بہرحال اب جو اس وقت نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اور نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیفینیٹلی پنجاب ہے.
پی ٹی آئی اب اس پوزیشن میں ہے کہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ بہت آسانی سے اکثریت نکال لے گی اور حکومت بنا لے گی؟ پنجاب کی بات کوئی الیکشن بھی الیکشن آسان نہیں ہوتا، اکثریت لینا آسان نہیں ہوتا، کمپلیکیٹڈ پالیٹکس ہے۔ لاہور اور پنجاب ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے نا، وہاں تو ان کو کبھی مشکلات گڑھ کبھی نہیں ہوتا، گڑھ بدلتے رہتے ہیں۔ میرے حلقے میں پیپلز پارٹی 80,000 ووٹ سے شروع کیا کرتی تھی الیکشن، کوئی امیدوار بھی ہو، اور یہ 2008 کے الیکشن کی بات بھی ہے، 2008 سے 13 تک۔ 2015 میں بلدیاتی انتخاب ہوا، 700 سے زیادہ سیٹیں تھیں، پیپلز پارٹی ایک امیدوار بھی کھڑا نہ کر سکی تھی۔ تو سیاست بدل جاتی ہے۔ اگر آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، اگر آپ عوام کے مسائل کی بات نہیں کریں گے، ان کی تکلیف کی بات نہیں کریں گے، پھر عوام آپ کو رد کر دیتی ہے۔ یہی سیاست ہوتی ہے۔ تو ہمیں بڑا کیئرفلی ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور آج یہ ملک مشکل میں ہے، اس کے عوام بہت تکلیف میں ہیں۔ آج ہمیں ان کی بات کرنی ہے، اپنی سیاست کو ایک طرف کر دیں۔ آج میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے جو ارباب اقتدار ہیں، جو سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں۔ یہ 6-7 لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، جتنا کوئی اور بن سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی بن سکتے ہیں۔ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، ان کی سیاسی قوت بھی شاید دوسروں سے زیادہ ہے۔ یہ جو کل بلکہ ایک دن قبل زرداری صاحب کا ایک انٹرویو آیا، اس کے بعد بلاول صاحب دبئی چلے گئے، اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطلب ایک ساری ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، یا واقعی کوئی آپس میں کسی قسم کی چیزیں ایسی ہیں؟ کیونکہ زرداری صاحب نے الیکشن کے بھی شفاف ہونے پہ اعتماد کا اظہار کر دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اس پہ کافی سوالات اٹھاتے تھے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی باتیں آپ کو بہت عرصے بعد سمجھ آتی ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے۔ زرداری صاحب اب مجھ سے آج تشریح مانگی تو شاید میں نہ دے سکوں۔ زرداری صاحب مخاطب کس سے تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے؟ وہ آپ کو تقریباً 6-8 مہینے بعد پتہ لگے گا۔ لیکن ابھی اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ کس کو بتا رہے تھے کہ بلاول صاحب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ہے، یقین کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول ٹرین نہیں ہے ابھی، وہ آپ اسپیکولیٹ کرتے رہے نا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اچھا چلے، ان میں واقعی ناراضگی ہو گئی ہے باپ بیٹا؟ ایک وہ کہتے ریڈنگ بٹوین دا لائنز ہوتا ہے نا، ہاں چلیے ریڈنگ زرداری صاحب بٹوین دا لائن سے بھی آگے ہیں۔ اچھا، پی ایچ ڈی کیا ہوا انہوں نے پالیٹکس میں۔ جی جی۔ نون لیگ کے انتہا تو اب اگر یہ چلیں، اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ چلیں ہم اس کو 6-8 مہینے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب 6-8 میں آپ پروگرام جب کریں گے نا 6-8، اگر ہم سب زندہ ہوئے تو مجھ سے یہ سوال ضرور کر لیں، پھر اب میں آپ کو پوچھوں گا، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ والا کلپ نکال کے آپ کو دکھاؤں گی، میں کہوں گی اب 6-8 مہینے گزر گئے تو اب مجھے جواب دے دیجئے۔ لیکن ٹینٹ پہنچایا اس نے بلاول بھٹو زرداری کی پالیٹکس کو، زرداری صاحب کے اس انٹرویو نے؟ کیا چیز چاہیے؟ نہیں، بلاول بھٹو زرداری کی پالیٹکس کو ڈینٹ پہنچایا۔ بلاول بھٹو صاحب کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے، پالیٹکس جماعت کی ہے۔ تو جو جماعت ہے زرداری صاحب اس جماعت کے، جی وہ بھی چیئرمین ہے، ایک 2P ہے، 3P ہے، 4P، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ ایک 3P اور ایک 4P۔ جی، تو دونوں کے پاس پیز ہیں، ایک کے پاس پیز زیادہ ہے، ایک کے پاس پیز کم ہے۔ جس کے پاس پیز زیادہ ہے اس نے کہا میں نے ٹکٹ دینا ہے۔ جی، تو بس پھر سمجھ جائیں بات۔ اس لیے سیاست جو ہے جماعت کی ہے۔ آج بھی سیاست وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کی ہے اور بے نظیر بھٹو کی ہے۔ اس لیے بلاول صاحب اس سے بالا نہیں ہیں، ان کو اس سیاست کے تابع ہونا پڑے گا۔ اور آج ان کے والد صاحب بھی ہیں جنہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ میں فیصلے کرتا ہوں، ان کا بھی تابع ہونا پڑے گا۔ ابھی تک نہیں ہے جی، کوئی شخص بھی اس طرح اتنا طاقتور نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں واقعی پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے اور مشکل ہے سندھ سے ان کو ہٹانا، تو پھر یہ جو اتحاد ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد، پھر JUIF کے ساتھ اتحاد، نون لیگ نے کبھی سندھ کو فوکس کیوں نہیں کیا، انٹیریئر سندھ اسپیشلی؟ فوکس نہیں کیا یا کوشش کی یا نہیں ہو سکا، یہ بات سیاسی باتیں ہیں، آپ تجزیہ کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک اثر ہے سندھ میں، اور وہ ان کو اکثریت دیتا رہا ہے پچھلے 4 الیکشنوں میں۔ تو اس دفعہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کہ علیحدہ بات ہے۔ تو دوسری جماعتیں جو ہم کوشش کریں گی اس اثر کو کم کرنے کی، وہ کولیشن بھی کریں گی، وہ جو الیکٹیبلز ان کے پاس بھی جائیں گی، اور یہی عمل ہو رہا ہے، یہ سیاسی عمل ہے، الیکشن کا ماحول ہے۔
راجہ ریاض نے آج میڈیا سے بات کی اور وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ تحریک عدم اعتماد والا جو سین ہوا وہ 2 مہینے سے پہلے سب کو طے تھا، اور سندھ ہاؤس جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ لاجز سے اٹھا لیا جاتا، اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ شباشی صاحب کو بتاتے تھے، اور پھر شباشی صاحب نواشی صاحب سے ذکر کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ہمیں ساری ڈائریکشنز ملتی تھی۔ کس نے اٹھا لینا تھا؟ انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا ہے۔ راجہ ریاض صاحب بھی جانتے ہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے، مجھے اس بات کا علم ہے، لیکن یقیناً ایک تھریٹ تھی، اس وقت یہ ماحول تھا کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، پکڑ لیا جاتا تھا۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اور اس کو کامیاب بننے کا وقت مناسب تھا؟ وہ ایک رائٹ موو تھی تمام پولیٹیکل جی پارٹیز؟ بالکل، ہر اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، حق بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو نکالے اکثریت حاصل کر کے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو اب سب نے مانا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اکثریت نہیں تھی، جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا۔ باجوہ صاحب نے کہا میں نے بندے پورے کر کے دیے، عمران خان صاحب نے مانا ہے کہ انہوں نے ہمیں بندے پورے کر کے دیے، تو اکثریت تو وہیں پہ ختم ہو گئی تھی۔ سر لیکن اس لیے وہ بعد میں مطلب اعتماد ہو گیا تو ہو گیا، اس کے بعد کیا رائٹ موو تھا حکومت بنانا، یہ سوال آپ کر سر سکتی دیکھیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے، ہاں رائٹ موو تھا حکومت بنانا، اور رائٹ موو تھی حکومت کا چلانا، جی 16 ماہ چلانا، جی، یہ بھی یا نہ رائٹ موو چلانا۔ تھی۔ چلانا یا نہ چلانا، ہاں حکومت تو آگے نہ چلانی چاہیے تھی نا، اچھا اس میں آگے تھوڑی تو اس میں چلانا۔ تھوڑی کمی رہ گئی۔ لیکن نواز صاحب کہتے ہیں میں اس حق میں نہیں تھا کہ چلائی جائے، کون؟ نواز صاحب کہتے ہیں میں اس حق میں نہیں تھا کہ چلائی جائے۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے، میرے تو میں چاہتا تھا کہ فوری الیکشن ہو جائے، لیکن چونکہ ضد پہ آگے تھے خان صاحب تو ہم نے کہا چلاؤ، دھمکیاں دے رہے تھے۔ میری بھی رائے یہی تھی، لیکن جب ایک جماعت فیصلہ کر دیتی ہے سب کا فیصلہ ہے۔ ہم نے کیا فیصلہ، عدم اعتماد ہوا، ہم نے کیا فیصلہ، ہم اقتدار میں آ گئے، اس کے بعد ہم نے حکومت کیوں نہیں ٹھیک طرح چلائی، اس کا میرے پاس جواب نہیں۔ ٹھیک ہے، استحکام پارٹی کا کوئی فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ استحکام پاکستان کے لیے استحکام دے گی استحکام پارٹی، کس کو استحکام دے؟ پاکستان کو۔ اچھا ایسی جماعتیں یہ سارکاسٹک وے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سرکاسٹک نہیں کہہ رہے، جس جماعت کا مقصد ہی استحکام دینا وہ استحکام ہی دے گی۔ کس کو استحکام دینا ہے؟ اقتدار کو استحکام دے گی، نون لیگ کے؟ جس کا بھی اقتدار ہو، اچھا کنگ پارٹی؟ جس کا بھی اقتدار ہو ان کو کام ہے استحکام دینا، باپ کا کام ہے باپ کا کردار ادا کرنا۔ یہ مووز ٹھیک تھی پی ایم ایل این کی، کوئٹہ جا کے ان کو اپنے ساتھ ملانا جن کے لیے شیم شیم کے نعرے لگواتے تھے؟ دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں رہے ہیں، شیم شیم کے نعرے بالکل لگے ہیں ایک زمانے میں۔ میں خود جب باپ پارٹی وجود میں آئی، میں وزیر اعظم تھا، انہوں نے سینٹ کی سیٹیں حاصل کیں، سینٹ کی چیئرمین شپ حاصل کی، میں نے کہا میں یہ سب معاملہ چوری کا ہے، میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا، اور میں نہیں گیا سینٹ میں۔ میں کہا میں اس سینٹ کو مانتا نہیں ہوں، اس چیئرمین شپ کو مانتا نہیں ہوں جو ہوئی ہے۔ صادق سنجرانی جی، تو وہ اس کے بعد اقتدار میں آ گئے، ہم سارے کولیشن پارٹنر بن گئے، انہوں نے سپورٹ کیا عدم اعتماد کو۔ یہ سیاست ہے۔ نہیں، جا کے باپ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا صحیح موو تھی؟ اور کیا کریں گے، ہر جماعت جاتی ہے، ہر جماعت کوشش کرتی ہے کہ میرے ساتھ مل جائے، الیکٹیبل مل جائے۔ کیا یہ اصولی طور پہ درست ہے؟ کیا یہ آپ کے جو آپ نے اصول طے کیے تھے سیاست کے لیے اپنے لیے، کیا اس کے لیے درست ہے؟ یہ فیصلہ جماعت ہی کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے ٹائم کا، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے تو سوچ لیا ہے کہ انہوں نے انتخابات نہیں لڑنا، کیونکہ پاکستان کا جو سیاسی اس وقت نظام ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کوئی خدمت کر سکے گا۔ تاہم پر امید ہے، اور یہ یقین بھی ہے کہ اگر میاں صاحب مری سے یا ان کے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں تو پارٹی کے سربراہ الیکشن جیت لیں گے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو دوسرے سیگمنٹ میں لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور صدر لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ملک کی سیاست کدھر جا رہی ہے، کیا رخ اختیار کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی سیاست کدھر جا رہی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب سے اب پیپلز پارٹی کے بجائے پی ٹی آئی کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، اور لطیف کھوسہ صاحب یا پیپلز پارٹی سے زیادہ پی ٹی آئی کی باتیں کرتے ہیں، تو بہرحال ان سے ذرا بات کریں گے۔ السلام علیکم لطیف کھوسہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ لطیف کھوسہ صاحب، کیا یہ بات بالکل درست نہیں کہی ہے میں نے کہ آپ اس وقت جو ہیں، آپ ہیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کے ایک اہم ترین سینئر ترین آپ رکن ہیں، اور لیکن باتیں آپ سے زیادہ پی ٹی آئی کی ہوتی ہیں، اور آپ خود بھی بات زیادہ پی ٹی آئی کی کرتے ہیں؟
देखें, इसलिए कि इस वक्त सारा महवर ही पीटीआई ही के गिर्द घूम रहा है, और सारी आपकी सियासत जो है वो पीटीआई ही को जो है, चाहे वो मुखालिफ है वो भी उन्हीं को मूरद इल्जाम ठहराते हुए यलगार डाली हुई है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो भी उन्हीं का बंदा होता है, अगर किसी को जो है चिल्ला कटवाना होता है तो भी पीटीआई होती है, अगर किसी को सुकून लेने के लिए अगवा यानी अगर वो चला जाता है बकौल उसके अपने तो भी पीटीआई का होता है, और अगर किसी को आके जो है माशाल्लाह टीवी पे आके और उसको बयानियां देना होता है तो भी वो जो है उसी से अपना अल्लाह ताल्लुकी का इजहार करता है पीटीआई से। तो पीटीआई को तो आप खुद माशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं, सभी मिलकर प्रमोट कर रहे हैं, उसे तो जरूरत ही नहीं है पीटीआई को कोई भी बात करने की, क्योंकि जब आप उनको कंडेम करेंगे या उनके करेंगे तो भी हमदर्दी उन्हीं के हक में जाएगी। सर वैसे ये बात वाकई दुरुस्त है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि लगता तो ये है कि पीटीआई को नुकसान नहीं फायदा पहुंचाया जा रहा है, जितना उसके खिलाफ आप उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो पॉपुलर हुए चली जा रही है। तो क्या ये थ्योरी को हम सही मान लें कि कोई या ये अल्लाह की मदद हो रही है, आई डोंट नो, लेकिन ये कि कोई जो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है वो उसका फायदा ही पहुंचा रहा है उसको? देखिए, बिल्कुल उसका फायदा हो रहा है, इसलिए कि अगर पीटीआई को चलने दिया जाता, उसको अपना मुकम्मल करने दिया जाता तो शायद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते, और पीटीआई ही के खाता में जो महंगाई है वो सारी पीटीआई ही की उस पलड़े में पड़ती। ये तो उन्होंने 3.5 साल के बाद जो उसको निकाला है, पीटीआई को सियासी शहीद बना दिया है, और सियासी शहीद बनाने के नाते से उसका ग्राफ तो आसमान पर चला गया। सो बिल्कुल पीटीआई की जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने खिदमत की है पीटीआई की, जिन्होंने भी अपनी तरफ से जो है एक वो किया मुखालफत या उसकी मुखालफत या मुनहदम करने की कोशिश की है, उन्होंने दरअसल पीटीआई को जो है न सिर्फ जिंदा कर दिया बल्कि उसको तो आसमानों पर उसको उसका ग्राफ जो है बुलंद कर दिया। सो ये बात बिल्कुल 100%। खोसा साहब, चूंकि ज़ाहिर है आप प्रोफेशनली आप लॉयर हैं और बहुत सारे केसेस भी लड़ रहे हैं, साइफर का केस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो साइफर का केस क्या अब ओपन ट्रायल होगा और नए सिरे से होगा, इससे किस हद तक और कितना फायदा हो सकता है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को? ये साइफर है क्या? कभी किसी ने सोचा है कि साइफर है क्या? साइफर किए जा रहे हैं, जरा मतन क्या है? साइफर का मतन ये है कि डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट जो साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका का है, वो हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है कि अगर आप इमरान खान को अदम एतमाद के लिए तो वजारत उज़्मा से हटा दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा, वरना इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो मुझे पता है इसमें कौन से पाकिस्तान के दिफा को खतरा हो गया है। इसकी ममासलत जो है वो भुट्टो साहब के हेनरी किसिंगर की उस धमकी से जो है ली जा सकती है, जिसमें हेनरी किसिंगर ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा था कि आप एटम बम बनाना बंद कर दें, वरना आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। We'll make an example out of you। हमने हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा और ना ही अमेरिका को कुछ कहा, लेकिन हमने जो है मौलवी मुश्ताक के जरिए ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो को फांसी दिलाकर और लहद में उतार दिया। तो क्या भुट्टो को आप कहेंगे कि वो मुजरिम था क्योंकि उसने राजा बाजार में वो साइफर लहरा कर उसने कौम को बताया था कि मुझे अमेरिका की तरफ से और हेनरी किसिंगर ये धमकी दे रहा है कि एटम बम बनाना बंद करो, तो कौम ने बैक ज़बान कहा कि नहीं, एटम बम बनाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा ने भी उन्हें मुकम्मल अख्तियार दिया था एटम बम बनाने का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और अब जो है अगर इमरान खान को डोनाल्ड लू के कहने पर चलता गया है तो हमने अमेरिका की गुलामी में हमने कहा न सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर को रुखसत कर रहे हैं बल्कि हमने उसे जंजीरों के पीछे जकड़ दिया है और सजा करने भी जा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये जो है साइफर का केस बनाया।
اچھا میں اس سوال پہ ذرا دوبارہ آؤں گی کہ فائدہ ہوگا کیس کو نئے سرے سے شروع کرنے کا آغاز سے اور اوپن ٹرائل سے، لیکن جب آپ بھٹو صاحب کی آپ جو ایک مثال یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں تو جو اس کا انجام تھا وہ تو کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کی کم از کم سزا جو ہے وہ 14 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے ان تمام چیزوں میں؟ دیکھیں، نہ تو عمران خان کو اس میں سزا ہونی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ عمران خان ایز اے پرائم منسٹر، اس کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ اسے مکمل اسے اختیار ہے کہ وہ کون سی چیز جو ہے وہ کسی سے شیئر کرے، اور اگر قوم سے شیئر کرتا ہے وہ قوم کے مفاد میں ہوتی ہے، تو اس کے حلف میں لکھا ہوا ہے وزیر اعظم کے. تو کیا حلف کو اور آئینی شکوں کو ہم تابع کریں گے وہ انٹرنل انسٹرکشن سے؟ کیا ہم وہ تاج برطانیہ کا 1923 کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو انہوں نے ہندوستان کے باسیوں کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا، کیا ہم 25 کروڑ عوام کو غلام رکھنے کے لیے یہ آزاد پاکستان جو آئین کے تابع پاکستان چل رہا ہے، کیا ہم اس کے تابع کریں گے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ ہم آئین پریویل کرے گا، اور آئین میں وزیر اعظم کو خالصتاً اس کو اختیار ہے کہ وہ کرے، اور آرٹیکل 248 میں لیکن پرائم منسٹر کے اور کابینہ کے کسی فیصلے کو عدالت میں، فوجداری عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی تعویل پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ وہ حکومتی معاملات ہیں، وہ جلسے میں اگر آپ یہ لہراتے ہیں اور جلسے میں اگر آپ اس کی سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ اس کے انڈر نہیں آتی. آپ کس بات؟ دیکھیں، آفیشل سیکریسی ایکٹ ہے کیا؟ پہلے یہ بتائیں. وہ ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں اپنی دفاع کے معاملات کوئی دینا، یا کسی، اب اگر تو ہوتا کہ آپ نے اٹامک تنصیبات کے نقشے کسی دشمن کو دیے، یا وہ آپ نے جو ہے پبلک کو دکھائے جس سے پاکستان کی دفاع کو خطرہ پیدا ہو جائے، یا کوئی کامرہ کا آپ نے جو انڈسٹریل جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہے، ایروناٹیکل مینوفیکچرنگ ہے، یا آپ کی دوسری آرٹلری کی مینوفیکچرنگ ہے، یا ٹینکس کی مینوفیکچرنگ ہے، اس کی فیکٹری میں کوئی آشکارا کیا اور دشمن کے ہاتھ میں کوئی راز لگنے کی اندیشہ ہے، خدا کا خوف کریں. اس میں جو ہے ڈونلڈ لو کی دھمکی کا پاکستان کی دفاع سے اور سوورنٹی سے اور انٹیگریٹی سے کوئی دور نزدیک کا بھی تعلق نہیں ہے. اچھا تو کون سے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں سر، کہ آپ مجھے حکومتی معاملات جی یہ معاملات ہے کہ ایک ڈونلڈ لو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری دھمکی دیتا ہے پاکستان کو؟ یہ کیا ریاستی معاملات ہے؟ یہ حکومتی معاملات ہے؟ یہ پاکستان کی اندرونی مداخلت کرنا جو بات تصدیق کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، جس میں چاروں سربراہان افواج پاکستان کے، آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، چاروں موجود تھے جنہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے. پھر ایک دفعہ ہی نہیں، پھر جب وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، انہوں نے پھر اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں پٹ کیا، اور ڈونلڈ امبیسڈر اسد مجید کو پاکستان کے بلایا گیا. اس نے تصدیق کی کہ واقعی ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی تھی، اور میں نے یہ سائفر بھیجا تھا پاکستان کی جو ہے فورن منسٹری میں. تو مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان نے اس کو یہ کہا کہ جی یہ پاکستان کے خلاف، میرے خلاف سازش تھی میری حکومت ہٹانے کی وہاں ہوئی، تو سازش تو ثابت ہو گئی جب ڈونلڈ یہ بلوم جا کے امبیسڈر نواز شریف کو جا کے جاتی عمرہ میں ملتا ہے. تو کیا کرنے گیا تھا؟ ایک سزا یافتہ شخص کے پاس امریکن امبیسڈر جا سکتے ہیں؟ اور پھر برطانیہ کے امبیسڈر بھی گئی ہے اس کو ملنے کے لیے، یعنی اس نے نواز شریف کو جا کے ملی ہے، اور اب نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کے عزم کے ساتھ لایا جا رہا ہے اور ان کو وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو سازش اور کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں، اگر یہ سازش نہیں ہے کہ نواز شریف کو اس طرح سے لایا گیا ہے اور عمران خان کو اس طرح سے ہٹایا گیا ہے، اور ڈونلڈ لو کا وہ جو ہے فرمودات پر عمل درآمد
منوعن ہو رہا ہے تو پھر اور کیا ہوتی ہے سازش, کس کو کہتے ہیں پھر؟ چلیں میں سر مجھے اجازت دیجیے گا ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی تو مختصر صحیح آپ سے اس سے جان جو سائفر کا اوپن ٹرائل ہوگا اور نئے سرے سے ہوگا یہ کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے, کیا اسے جو ہے وہ ان مقدمات سے نکل سکیں گے. دوسرا جو انٹرا پارٹی والا الیکشن ہے کیا کپتان کی کپتانی بھی خطرے میں ہے. مختصر سا بریک واپس آؤں. جی ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اگر کھوسا صاحب مختصر سے اگر آپ بتا سکیں کہ یہ جو سائفر کیس اب اوپن ٹرائل ہوگا اور نئے سرے سے ہوگا, یہ فائدہ پہنچائے گا اس کیس کو اور عمران خان صاحب کو پہنچا سکتا ہے؟ آپ کی سوئی پھنسی ہوئی ہے وہیں جہاں حکومت کی پھنسی ہوئی ہے ماشاءاللہ, وہ کیئر ٹیکر نہیں, یہ چیئر ٹیکر ہے. چلے میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا ٹرائل نہیں ہوگا, نہ اوپن ہوگا نہ سیکرٹ ہوگا, یہ ٹرائل یہ کواش ہو جائے گا. میں نے سپریم کورٹ میں نالش کر رکھی ہے کہ اس کو کواش کیا جائے, یہ سرے سے کیس ہی نہیں بنتا ہے. نہ دفعہ 5 میں یہ لائی کرتا ہے, نہ دفعہ 9 میں یہ لائی کرتا ہے. جو پوزیشن کی جو ترمیم کی گئی, یہ وہ ترمیم ہے جو پریزیڈنٹ الوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس پر دستخط کیے ہی نہیں ہے. یہ قانون فراڈ کی بنیاد پر نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, اس لیے یہ قانون وہ بھی چیلنج ہوا ہے, وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں بھی ہے, ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے. سو اس کی روشنی میں مجھے نہیں کہیں بھی دور دور تک ٹرائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ اوپن ٹرائل کر نہیں سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ عمران خان کی سیکیورٹی کو اتنا زیادہ یہ انہوں نے ہیزرڈس بنائے رکھا ہے, کیونکہ عمران خان پر جب وزیر آباد میں حملہ ہوا, قاتلانہ حملہ ہوا, اور ہم نے بھی یہ بات اجاگر کر رکھی ہے, اگرچہ عمران خان کو کوئی بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی مجھے پھرا لیں, تو بھی نہ میں ڈیل کرنے والا ہوں نہ میں ملک چھوڑنے والا ہوں. اس نے بالکل ڈٹ کے کہہ دیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 9 مئی کا بھی جو ہے آرکیسٹرڈ ساری وہ تھی, وہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ شد و مت سے ہر پیشی پر مجھے کہتا ہے کہ خدا را اس کو اجاگر کریں, انکوائری کروائیں. یہ 9 مئی کی آڑ میں یہ ایک سازش تھی, مجھے گرفتار کیا گیا اپنا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بایو میٹرک کمرے سے. رینجرز نے آ کے 100 رینجرز جس طرح آ کر مداخلت بھیجا مجرمانہ کرتے ہوئے, اس کو جو ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کی پریمیسز سے اس کو گرفتار کیا ہے. سپریم کورٹ نے اسے غیر آئینی, غیر قانونی اور انلیگل قرار دیا ہے, اور اس پر جو ہے وہ 9 10 11 12 خان اندر تھا, اور 10,000 پی ٹی آئی کے کارکنوں اور لیڈروں کو گرفتار کیا گیا, اور 200 پرچے درج کیے گئے جب عمران خان اندر تھا, جیل میں تھا, اور انہی کے پاس تھا, یعنی انہی کی کسٹڈی میں تھا, پولیس کی اور ایجنسیز کی کسٹڈی میں تھا. اس میں کیسے ملزم بن گیا محترم عمران خان صاحب, کیسے ملزم بن گئے؟ تو اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کا ذرا انکوائری کروائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. کیا ہم نے یہ حملے کروائے ہیں یا یہ آرکیسٹرڈ کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, کس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑنا ہے اور کس طرح سے اس کی پاپولیرٹی کم کرنی ہے. لیکن الٹا یہ بومرینگ کیا گیا ہے. یہ ان کی جتنی وہ سپریشن اور ریپریشن کر رہے ہیں اتنا ہی اس کی پاپولیرٹی اور گراف بڑھتا ہے, اور اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں قوم اور عوام کو آزاد کرا کے ہی رہوں گا, صحیح معنی میں آزادی. اچھا سر ٹھیک ہے, آپ نے سائفر کیس کے حوالے سے تو بڑا انکشاف کر دیا, لیکن اب جو دوسرا معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن نے 20 دن کا ٹائم دیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, ادروائز آپ کو جو انتخابی نشان ہے واللہ اس سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. اب کیا 20 دن کے ویسے تو چیلنج کریں یا جو بھی کریں, جو بھی اسٹریٹجی ہو لیگل, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, بٹ اگر آج کی اس میں دیکھیں اور اس فیصلے کی روشنی میں آج کے دن انٹرا پارٹی الیکشنز اگر ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کنوکٹڈ بھی ہیں, عمران خان صاحب ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں, کیا ان کو چیئرمین شپ سے دستبردار ہونا پڑے گا, اور چیئرمین شپ بھی ان کی خطرے میں ہوگی انٹرا پارٹی الیکشن کی صورت میں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کی کنوکشن ہوئی تھی
اس کی سینٹینس سسپینڈ ہوئی ہے. اب میں نے درخواست دے رکھی ہے جو اسی ہفتے لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کے پاس کہ ججمنٹ کو یعنی سینٹینس کو کے علاوہ کنوکشن کو بھی سسپینڈ کریں. آرڈر ایز اے ہول جو ہے 436 کے تحت میں نے کہا ہے معطل کیجیے گا کیونکہ اسی کے شاخسانے میں ان کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور اسی کی جو ہے پاداش میں انہیں کہا گیا ہے کہ یہ پارٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے. یہ خاطر جمع رکھیں جو بھی سن رہے ہیں, یہ انشاءاللہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی. یہ پوری طرح آرڈر سیٹ اسائیڈ اسی ہفتے میں ہو جائے گا کیونکہ یہ ڈی بی میں لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے بہت جو ہے مضبوط موجبات اس میں قانونی موجود ہے. یہ جورسڈکشنل انکیپیسٹی تھی جس عدالت نے سماعت کر کے سزا کی ہے اسے سزا کا اختیار نہیں ہے. جس شخص نے کمپلینٹ کی تھی عمران خان کے خلاف اس کو کمپلینٹ کرنے کا اختیار نہیں تھا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو نان ایسٹ اور ایبینیشو وائڈ قرار دے دیتی ہیں فیصلے کو. تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے اور اس کے بعد ان کی نہ سزا کا وجود رہ جاتا ہے نہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن رہتی ہے اور پارٹی کے سربراہ بھی وہ رہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ مانیٹر کرے کسی پارٹی کے اندرونی معاملات میں وہ الیکشن جو پروسیس ہوتا ہے. میں خود سیکرٹری جنرل رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. میں نے خود جو ہے الیکشن کروائے ہوئے ہیں. بھائی الیکشن پارٹی کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے چیپٹرز کو صوبوں میں ڈویژنز میں اور ڈسٹرکٹ میں آپ ایک نوٹیفائی کر دیتے ہو کہ بھائی اس کی ذرا الیکشن پارٹی انٹرا الیکشن سے جو بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی دے دیں اور ایک الیکشن کمیشن بن جاتا ہے. چیف الیکشن کمشنر ان کو اسکروٹنائز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے الیکشن کی تاریخ دیتا ہے اور اس تاریخ پر وہ نوٹیفائی کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن اس کو بالکل نہیں کہ اس کو مسترد کرے. تو اس لیے اگر یہ کروانا چاہے تو یہ آسان ہے. 20 دنوں کے اندر الیکشن دوبارہ کروا کے یہ بھیج دیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. الیکشن کمیشن ریجیکٹ نہیں کر سکتی نامینیشن پیپر یا الیکٹورل ریزلٹس کو. آپ نے خود پیپلز پارٹی کا بھی سر ذکر کیا. اچھا آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کا ذکر بھی کیا. میں کل کسی کو یہ کہہ رہی تھی, پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں, میں کسی کو کہہ رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب نے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ سین میں سے شیم نکلے گی, لیکن سین سے شین تو نہیں نکلی. یہاں پہ جو ہے وہ بی سے زی نکلتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو پیپلز پارٹی کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سیاسی راہیں ہیں اور اس پر زرداری صاحب کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی تضاد ہو گیا ہے؟ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اختلافات واقعی اتنی سنگین نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ اب کھل کے میڈیا پہ آ گیا ہے سب کچھ؟ دیکھیں باپ بیٹے کے درمیان یہ ہوتا رہتا ہے. میرے اپنے بیٹے کئی دفعہ یعنی وہ کہتے ہیں جنریشن گیپ ہے نا, ظاہر ہے ان کی سوچ جو ہے ایک مختلف ہوتی ہے. وہ ایک نوجوان جذباتی سوچ ہوتی ہے, والدین کی ایک تجربہ کار ایک وہ جو ہے پریگمیٹک سوچ ہوتی ہے, ریئلسٹک زیادہ ہوتی ہے. وہ آئیڈیالزم میں اس میں وہ مرج ہو چکی ہوتی ہے ریالٹیز میں, تھپیڑے کھا کے تجربوں سے وہ اتنا زیادہ سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہے جذباتیت میں جو ہے وہ آئیڈیالزم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن سر کھوسا صاحب زرداری صاحب کو ضرورت کیا پڑی کہ میڈیا پہ آ کے وہ یہ بتائیں کہ جی ٹکٹ تو میں نے دینا ہے, بلاول ابھی ٹرین نہیں ہے وغیرہ وغیرہ؟ اب میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال, اب میں زرداری صاحب بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کا کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. وہ بہت گہری باتیں کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی شائبہ نہیں ہے. وہ یاروں کے یار ہیں, دوست بھی ہیں, مرد اور بھی ہیں, بہت دلیر ہیں. مجھے بھی تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا بہت تجاوز نظر آیا کہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ وہ نوجوان ینگ بلڈ ہے. وہ میرے خیال میں اس چیز کو یقیناً اس نے محسوس کیا ہے دبئی جاتے ہوئے, اگرچہ ہم انکار کر رہی ہے پارٹی, لیکن کچھ نہ کچھ تو رازداری ہے اس میں.
یہ باقی یہ ٹھیک ہے کہ 4 پیز پہ الیکشن ہوتے ہیں، چونکہ میں خود سیکرٹری جنرل 3 پیز کر رہا ہوں. وہ بلاول صاحب کی جو ہوگی نامزدگی وہ 4 پیز کرے گی، کیونکہ تیر کے تحت الیکشن لڑتے ہیں. لیکن اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تلوار، جو میں نے سمبل لیا تھا پارٹی کا ایز سیکرٹری جنرل، تلوار کا سمبل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. 4 پیر، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، اس کے پاس تیر کا سمبل ہے. ٹھیک ہے، اگر بلاول چاہے تو وہ تلوار کے سمبل پر الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ ہماری پچھلی ساری اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ ہم تیر پر لڑتے آئے ہیں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی ہے تب سے، تو ابھی بھی جو موجودہ جو سبکدوش ہو گئے ہیں وہ بھی 4 پیز ہی کی تھی. تو پی 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 پارلیمنٹیرین کی صدارت جو ہے وہ محترم آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے، جبکہ 3 پیز کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے. جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے پارٹی، اس کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے. لیکن جو پارلیمان کے اندر ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ میں ہو تو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اگر بلاول صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ چاہیں کہ وہ تلوار پر الیکشن لڑ اپنی 4 کی پارٹی، تو پھر جو ہے بالکل وہ ہو سکتی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات لطیف کوسہ صاحب جاتے جاتے کہہ گئے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے جو یہ تنبیہ کی تھی یا خبردار کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جی ان کو بھی ٹکٹ میں نے دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا جو ہیڈ ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، وہ میں ہوں. لیکن دوسری طرف اگر بے شک پارلیمنٹیرین کے نہ سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو 3 پی ہیں اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. اگر وہ چاہیں، ان کا انتخابی نشان تلوار ہے، وہاں پر تیر ہے، اور اگر وہ چاہیں تو انتخابی نشان تلوار کے ساتھ وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.